Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you to lecture 3 of the series. I am optimistic that you are watching with intent to learn and maximize your potential. Well, gentlemen, lesson number 2 is one of the most important lessons in your book 1. All its aspects, whether it's translation, short answers, MCQs, or punctuation, are hugely important. Therefore, I would try to translate all the important passages into Urdu, and you are advised to please listen to the translation very carefully and write them down in your neat registers. Now, why do I ask you to write Urdu translation into your registers? Well, the answer is very simple, because according to the scheme of paper, there will be a question of translation carrying 15 marks in your paper. All you have to do is to translate 5 to 8 lines maximum correctly according to the tense used in the passage, and you are going to get maximum credit in this question, which is exactly why I always tell my students that this is too little a task for too big a reward. I hope you will pay heed to my advice and write down the translation into your neat registers. So here we go with our lesson number 3. Well, students, before I move on to translation of the important passages, I would like to briefly explain the crux of the story. This is a very inspirational story of an old man who had been suffering from a serious heart disease for many years, and his doctors had been telling him that he should go back home and spend the few days left of his life with his family. The old man could not afford to sit idle at home, because he had a family of 5 children to look after. So he decided to put up a fight against his ailing health. To get the immunity of his body back, he made up a mind to climb up the mountain and plant a secret garden over there. He did so against the advice of his doctors and continued doing so unless he recovered fully from his sickness. The old man defeated death many times with his determination and strong willpower. The message for us in the story is that we can defeat all odds with determination and strong willpower. Well, dear students, पूरा लेसन ट्रांसलेट करना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करूँगा. तो हम दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेसन का टाइटल है क्लियरिंग इन द स्काई. क्लियरिंग इन द स्काई का मतलब है कि बुलंद मुकाम पर सफाई का अमल, और इस स्टोरी का राइटर का नाम है जेस स्टुअर्ट. अब हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं. हम सेकंड पैराग्राफ से शुरू करेंगे. ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के हवाले से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पैराग्राफ में लेसन के मुतल्लिक़ बहुत सारी बुनियादी मालूमात हैं, इसलिए हम इसकी ट्रांसलेशन से शुरू करते हैं. आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद हिम. मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था. आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज. मैंने अभी पहाड़ के ऊपर की तरफ अपने घर से लेकर उसके घर तक आधा किलोमीटर का फासला पैदल तय किया था. आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम. मैं अपनी वालदा के लिए बर्तनों की एक टोकरी उठा कर लाया था. देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार. रास्ते में 2 जगह फिसलन थी और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था. एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज. और मैं जानता था मौसम कितना गर्म था. इट वॉज 97 इन द शेड.
سائے میں درجہ حرارت 97 ڈگری فارنہائٹ تھا. I knew that from January until April. میں جانتا تھا کہ جنوری سے لے کر اپریل تک my father had gone to 8 different doctors. میرے والد 8 مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا چکے تھے. One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. ان میں سے ایک ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ شہر کی ایک گلی کے برابر بھی پیدل مت چلیں. He told my father to get a taxi to take him home. اس نے میرے والد سے کہا کہ وہ گھر جانے کے لیے ٹیکسی لے لیں. But my father walked home 5 miles across the mountain. لیکن میرے والد پہاڑ کے اس پار سے 5 میل پیدل چل کر آئے. And told mom what the doctor had said. اور ماں کو وہ سب کچھ بتایا جو کہ ڈاکٹر نے کہا تھا. 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 سال پہلے بھی ایک ڈاکٹر نے ان سے یہی بات کہی تھی. And he had lived to raise a family of 5 children. اور وہ 5 بچوں والے خاندان کو پالنے کے لیے زندہ تھے. He had done as much hard work in those years as any man. انہوں نے ان سالوں میں اتنی محنت کی تھی جتنا کہ کوئی بھی اور انسان کر سکتا تھا. اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھیں گے. یہ پیراگراف ٹرانسلیشن کے حوالے سے ذرا امپورٹنٹ ہے تو اس کو غور سے سنیے گا. I could not protest to him, no. میں اب ان کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتا تھا. He had made up his mind. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. When he made up his mind to do a thing, جب وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتے, he would do it if he had to crawl. تو وہ اس کو کر کے رہتے چاہے اس کے لیے انہیں رینگنا ہی کیوں نہ پڑے. He did not care if it was 97 in the shade. وہ اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ درجہ حرارت سائے میں 97 ڈگری فارنہائٹ ہوتا اور 16 below zero یا کہ منفی 16 ڈگری فارنہائٹ. I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. میں نے ایک چھوٹے سے رستے پر جو کہ سبززار اور ہرے بھرے کھیتوں میں سے گزرتا تھا ان کا پیچھا کیا جیسے ہی میں نے اپنے چہرے سے مور پسینے کو صاف کیا. اب ہم اس لیسن کے اس پیج کے آخری پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کریں گے. I like these woods, Jess, my father said. میرے والد نے کہا جیس میں ان جنگلات کو پسند کرتا ہوں. Remember when we used to come here to hunt for squirrels. یاد کرو جب ہم گلہریوں کے شکار کے لیے یہاں آیا کرتے تھے. Remember when we sat beneath these hickories. یاد کرو جب ہم ان اخروٹ کے درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے. And the squirrels threw green hickory shells down at us. اور گلہریاں ہمارے اوپر ہرے بھرے اخروٹ کے چھلکے پھینکا کرتی ہیں. The morning wind just at the break of the day. صبح کی ہوا دن کے آغاز پر in اگست کے مہینے میں was so good to breathe. سانس لینے کے لیے بہت اچھی تھی. I cannot forget those days. میں ان دنوں کو نہیں بھول سکتا. And in October اور اکتوبر کے مہینے میں when the rabbits were ripe. جب خرگوش بڑے ہو جاتے تھے. And the frost had come. اور دھند چھا جاتی تھی. And the hickory leaves had turned yellow. اور اخروٹ کے درخت پیلے ہو جاتے تھے. اینڈ وین دا اکتوبر ونڈز بلیو. اور جب اکتوبر کی ہوائیں چلتی تھیں. دے رسلڈ دا بگ لیوز. تو وہ بڑے پتوں کے ساتھ سرگوشیاں کرتی تھیں. اینڈ دے فیل لائک یلو رین ڈراپس ٹو دا گراؤنڈ. اور وہ بارش کے زرد قطروں کی طرح زمین پر آ گرتے تھے. ریممبر ہی سیڈ لوکنگ ایٹ می ود ہز پیل بلو آئیز. انہوں نے اپنی مجھے ہلکی پیلی ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا یاد کرو how our hounds, rags and scout would make the rabbit circle. کہ کیسے ہمارے شکاری کتے rags. اب rags یہاں پر کیپٹل آر سے لکھا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ پراپر ناؤن ہوگا. یہ غالباً وہ لوگ ہیں جو کہ خرگوش کو ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں. how our hounds, rags and scout would make the rabbit circle. کس طرح ہمارے شکاری کتے rags اور scout ان کو خرگوشوں کو ارد گرد چکر لگانے پر مجبور کرتے. These were good days. یہ بہت اچھے دن تھے. That's why I remember this mountain. یہی وجہ ہے کہ میں اس پہاڑ کو یاد کرتا ہوں. Well students, پیج نمبر 12 پر ٹرانسلیشن کے حوالے سے 2-3 بہت امپورٹنٹ پیراگرافس موجود ہیں جس کو یقیناً میں ابھی آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے اور پھر جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آپ ان پیراگرافس کو لکھیں گے بھی. انفیکٹ
اس میں یہ ایک پیراگراف تو 3-4 بار پہلے بورڈ کے ایگزام میں ریپیٹ بھی ہو چکا ہے. جب میں وہ ٹرانسلیٹ کروں گا تو میں آپ کو ریمائنڈ بھی کرواؤں گا. اچھا, یہاں پر میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس خدشے کے باعث کہ لیکچر کی لینتھ بہت بڑھ جائے گی, میں کچھ ورڈز کے میننگ اور سینونیمس ورڈز یہاں پر ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. یقیناً اس کے لیے ایک الگ سے پورے لیسن کے امپورٹنٹ ورڈز کا ایک علیحدہ سے لیکچر ہوگا جس میں آپ گیون وکیبلری کو سلائڈز کی شکل میں دیکھ سکیں گے. تو اس بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمام الفاظ ویسے ہی ایکسپلین کیے جائیں گے جیسا کہ لیسن نمبر 1 کے تمام الفاظ کو ایکسپلین کیا گیا تھا. اب ہم ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا پیراگراف, او نو نو he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat towards the sky. اس نے کہا نہیں نہیں, جیسے ہی دوسری تیز عمودی چوٹی پر چڑھنا شروع کیا. that lifted abruptly from the flat towards the sky, جو کہ ہموار سطح سے اچانک آسمان کی طرف بلند ہوئی. بلف یہاں پر ناؤن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چٹان, چوٹی, پیک. ابرپٹلی کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے, انسٹنٹلی اور انسٹنٹینیسلی اور اسپونٹینیسلی اور سڈنلی. میں اس لائن کو دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. او نو نو he said as he began to climb the second bluff. انہوں نے کہا نہیں نہیں, جیسے ہی وہ دوسری ڈلوان چوٹی پر چڑھنا شروع ہوئے. that lifted abruptly from the flat towards the sky, جو کہ ہموار سطح سے اچانک آسمان کی طرف بلند ہوئی. the pines on top of the mountain above us, ہمارے اوپر سنوبر کے درخت looked, اس طرح دکھائی دیے, as if the fingers of their long bows were fondling the substance of a white cloud, کہ جیسے ان کے شاخوں کی انگلیاں سفید بادل کے ساتھ چھیڑخانی کریں. فونڈل کا مطلب ہوتا ہے کریس کرنا, پیٹ کرنا, سٹرائک کرنا, کسی کو سٹروک کرنا, پیار سے سہلانا. سبسٹانس آف اے وائٹ کلاؤڈ, سفید بادل کے مواد کے ساتھ. I repeat, the pines on top of the mountain above us, ہمارے اوپر سنوبر کے درخت اس طرح دکھائی دیے, as if the fingers of their long bows, جیسے کہ ان کی شاخوں کی لمبی ٹہنیاں, فنگر سے مراد ہیں ٹہنیاں, برانچز, جیسا کہ ان کی شاخوں کی لمبی ٹہنیاں were fondling the substance of a white cloud, سفید بادل کے مواد کے ساتھ چھیڑخانی کریں. whatever my father wanted to see me was on top of, in fact whatever my father wanted to show me was on top of the highest point of my farm. میرے والد مجھے جو کچھ بھی دکھانا چاہتے تھے وہ ہمارے زرعی رقبے کے بلند ترین مقام پر واقع تھا. فارم کا مطلب ہے زرعی اراضی یا زرعی رقبہ. and with the exception of last 3 years, اور پچھلے 3 سال کے علاوہ, I had been over this point many times, پچھلے 3 سال کے علاوہ میں کئی دفعہ اس مقام پر آ چکا تھا. I had never seen anything extraordinary upon this point of rugged land. میں نے اس سنگلاخ زمین کے اس حصے پر کبھی بھی کسی غیر معمولی چیز کو اگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. رگڈ کا مطلب ہوتا ہے بیرن, ان ایون, راکی. I had seen the beauty of many wild flowers, a few rock cliffs and many species of hard and softwood trees. میں نے بہت سارے جنگلی پھولوں, a few rock cliffs, چند پہاڑی چوٹیوں, اور نرم اور سخت لکڑی کی بہت ساری اقسام کو دیکھا تھا. I had seen the beauty of many wild flowers, میں نے بہت سارے جنگلی پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھا تھا. A few rock cliffs, چند پہاڑی چٹانوں کو دیکھا تھا. And many species of hard and softwood trees, اور سخت اور نرم لکڑی کی بہت ساری اقسام کو دیکھا تھا. آئی ہوپ آپ اس پیراگراف کو سمجھ بھی گئے ہوں گے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کر لیں گے. یہاں پر میں ایک اور بات
بہت امپورٹنٹ بات آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ٹرانسلیشن کرنا بھی ایک آرٹ ہے. اگر آپ ایک سینٹینس غلط کریں گے تو آپ کے کم از کم 3 مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے 15 میں سے. اور ٹرانسلیشن کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو بھی ٹینس اس سینٹینس میں استعمال ہوا ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت اس ٹینس کے آخری 2 الفاظ جو ہیں وہ انڈیکیٹ کریں گے کہ آپ صحیح سینٹینس اور ٹینس یوز کر رہے ہیں یا نہیں. تو اس لیے آپ نے جب اردو کا سینٹینس ختم کرنا ہے تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو یا اس گیون لائن کو صحیح ٹینس کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا ہے یا نہیں. تو اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. یہ پیج کے مڈل پر دیا گیا ہے، چھوٹا سا پیراگراف ہے. یہ بھی امپورٹنٹ پیراگراف ہے. زیادہ لینتھی پیراگراف یوزیلی نہیں آتے، اس لیے آپ کو ان پیراگرافس پر بھی فوکس کرنا ہوگا. دیٹ برنگز بیک سم تھنگ ٹو می ہی سیڈ. انہوں نے کہا یہ مجھے کچھ یاد دلاتا ہے. برنگ بیک کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا. برنگز بیک دا اولڈ ڈیز ٹو سی اے فاکس اسکوئرل. یہ مجھے ان پرانے دنوں کی یاد دلاتا ہے جب میں جنگلی گلہری کو دیکھا کرتا تھا. بٹ دس ول ناٹ برنگ بیک ایز مچ ایز سم تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو نو. لیکن یہ مجھے اتنا کچھ یاد نہیں دلائے گا جتنا کہ وہ چیز مجھے یاد دلاتی ہے جو میں اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. مائی کیوریوسٹی واز اراؤزڈ. یہ پیسو وائس ہے پاسٹ انڈیفینٹ کا. مائی کیوریوسٹی واز اراؤزڈ. میرے تجسس کو بڑھا دیا گیا تھا. آئی تھاٹ ہی ہیڈ فاؤنڈ اے نیو کائنڈ آف وائلڈ گراس. میں نے سوچا کہ انہیں کوئی نئی قسم کی جنگلی گھاس مل گئی تھی. اور این انفیملیئر ہب یا کوئی اجنبی جڑی بوٹی. ہب جڑی بوٹی کو کہتے ہیں. اور اے نیو کائنڈ آف کافی ٹری اور اے نیو کائنڈ آف ٹری یا پھر کوئی نئی قسم کا پودا. فار آئی ریممبرڈ دا ٹائم ہی ہیڈ فاؤنڈ اے کافی ٹری ان آر ووڈس. کیونکہ مجھے وہ وقت یاد تھا جب انہیں ہمارے جنگلات میں سے کافی کا ایک درخت ملا تھا. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ووڈ کا پلورل نہیں ہوتا. جب ووڈ کے ساتھ ایس آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگل. اٹ از ایز فار ایز آئی نو. اور یہاں تک میں جانتا ہوں دا اونلی ون آف اٹس کائنڈ گروئنگ ان آر کنٹری. ہمارے ملک میں اگنے والا اپنی قسم کا یہ واحد پودا ہے. آئی ریپیٹ دس پیراگراف پلیز غور سے سنیے گا. دیٹ برنگز بیک سم تھنگ ٹو می ہی سیڈ. انہوں نے کہا یہ مجھے کچھ یاد دلاتا ہے. برنگز بیک دا اولڈ ڈیز ٹو سی اے فاکس اسکوئرل. یہ مجھے پرانے دنوں کی یاد دلاتا ہے جب میں جنگلی گلہری کو دیکھا کرتا تھا. بٹ دس ول ناٹ برنگ بیک ایز مچ ایز سم تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو نو. لیکن یہ مجھے اتنا کچھ یاد نہیں دلاتا جتنا کہ وہ چیز یاد دلاتی ہے جو میں اب آپ کو دکھانے والا ہوں. مائی کیوریوسٹی واز اراؤزڈ. میرے تجسس کو بڑھا دیا گیا تھا. آئی تھاٹ ہی ہیڈ فاؤنڈ اے نیو کائنڈ آف وائلڈ گراس. میں نے سوچا کہ انہیں کوئی نئی قسم کی جنگلی گھاس مل گئی تھی. اور این انفیملیئر ہرب یا پھر کوئی اجنبی جڑی بوٹی. اور اے نیو کائنڈ آف ٹری یا پھر کوئی نئی قسم کا پودا. فار آئی ریممبر دا ٹائم. کیونکہ مجھے وہ وقت یاد تھا. ہی ہیڈ فاؤنڈ اے کافی ٹری ان آر ووڈس. جب انہیں ہمارے جنگلات میں سے ایک کافی کا درخت ملا تھا. اٹ از ایز فار ایز آئی نو دا اونلی ون آف اٹس کائنڈ ان آر کنٹری. یہ ہمارے ملک میں جہاں تک میرا علم ہے اپنے طرح کا اگنے والا واحد پودا تھا. اب جو پیراگراف میں آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کرنے والا ہوں یہ اس لیسن کا سب سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہی وہ پیراگراف ہے جو پہلے 3 سے 4 مرتبہ بورڈ کے ایگزامز میں ریپیٹ ہو چکا ہے. اس پیراگراف کو آپ نے نہ صرف غور سے سننا ہے اور لازمی طور پر اس کو آپ اپنی کاپیز میں بھی لکھیں گے اور اسے یاد بھی کریں گے. تو اب شروع کرتا ہوں سب سے امپورٹنٹ پیراگراف. اونلی ٹوائس ڈڈ مائی فادر اسٹاپ ٹو وائپ دا سویٹ فرام ہز آئیز. میرے والد اپنی آنکھوں سے پسینہ صاف کرنے کے لیے صرف 2 دفعہ رکے. ایز ہی کلائمڈ دا سیکنڈ اسٹیپ بلف. جیسے ہی وہ دوسری ڈلوان چوٹی پر چڑھے. بلف کا مطلب جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں پیک ہوتا ہے، چوٹی ہوتا ہے، کلف ہوتا ہے. اسٹیپ کا مطلب ہوتا ہے عمودی یا ڈلوان. آئی ریپیٹ اونلی ٹوائس ڈیڈ مائی فادر اسٹاپ. صرف میرے والد 2 دفعہ رکے. ٹو وائپ دا سویٹ فرام ہز آئیز. اپنی آنکھوں سے پسینہ صاف کرنے کے لیے. ایز ہی کلائمڈ دا سیکنڈ اسٹیپ بلف. جیسے ہی وہ دوسری ڈلوان چوٹی پر چڑھے. ٹورڈز دا فنگرز آف دا پائن. صنوبر کے درختوں کی شاخوں کی طرف. فنگر سے مراد شاخیں ہیں.
We reached the limbless trunks of these tall straight pines. limbs جب انسان کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بازو اور ٹانگیں. جب پرندوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ونگس. اور جب درختوں کے لیے پودوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ہوتی ہیں شاخیں. وی ریچ دا لمبلیس ٹرنک. ٹرنک کہتے ہیں اسٹیم کو یا اسٹمپ کو, بڑے تنے کو. اب یہ اس لائن کو ذرا کنفیوزنگ ہے, غور سے سنیے گا. وی ریچ دا لمبلیس ٹرنکس آف دیز ٹال اسٹریٹ پائنس. ہم ان بغیر شاخوں والے سیدھے اور لمبے صنوبر کے درختوں کے تنوں تک پہنچے. اسٹمپ کا مطلب, ٹرنک کا مطلب جیسا کہ میں نے بتایا تنے کا ہوتا ہے. لمبلیس شاخوں کے بغیر, ٹہنیوں کے بغیر. وی ریچ دا لمبلیس ٹرنک آف دیز ٹال اسٹریٹ پائنس. ہم ان لمبے اور سیدھے بغیر تنوں والے, بغیر شاخوں والے صنوبر کے درختوں کے تنوں کے تک پہنچے. ہوز برانچز ریچ ٹوورڈ دا بلو ڈیپتھ آف دا اسکائی. جن کی ٹہنیاں نیلے آسمان کی گہرائی تک پہنچی ہوئی تھیں. اور دا وائٹ کلاؤڈ واز ناؤ گون. یا پھر سفید بادل اب جا چکا تھا. آئی سو آ کلیئرنگ. میں نے ایک چھوٹی سی صاف جگہ دیکھی. a small clearing of not more than 3/4 of an acre, جو کہ ایک کھیت کے 3/4 حصے سے زیادہ نہ تھی. in the heart of this wilderness, اس ویرانے کے بالکل درمیان میں. ہارٹ کا مطلب درمیان, وسط میں. right on the mountain top, and پہاڑی کے اوپر. میں اس پیراگراف کو ایک دفعہ آپ کی آسانی کے لیے دہرا رہا ہوں, آپ غور سے سنیے گا. Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes. میرے والد اپنی آنکھوں سے پسینہ صاف کرنے کے لیے صرف 2 دفعہ رکے. As he climbed the second steep bluff towards the fingers of the pine. جیسے ہی وہ دوسری ڈلوان چوٹی پر صنوبر کے درختوں کی شاخوں کی طرف بڑھے. We reached the limbless trunks of these tall straight pines. ہم ان لمبے اور سیدھے صنوبر کے درختوں کے بغیر شاخوں والے تنوں تک پہنچے. Whose branches reached towards the blue depth of the sky. جن کی ٹہنیاں نیلے آسمان کی گہرائی تک پہنچی ہوئی تھیں. اور دا وائٹ کلاؤڈ واز ناؤ گون. یا پھر سفید بادل اب چھٹ چکا تھا. آئی سو اے کلیئرنگ. میں نے ایک چھوٹی سی صاف جگہ دیکھی. اے اسمال کلیئرنگ, ایک چھوٹی سی صاف جگہ. آف ناٹ مور دین 3/4 آف این ایکر, جو کہ ایک کھیت کے 3/4 حصے سے زیادہ نہ تھی. ان دا ہارٹ آف دس ولڈرنیس, اس ویرانے کے بالکل درمیان میں. رائٹ آن دا ماؤنٹین ٹاپ, اینڈ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر.